रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सय्यद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं कामयाब रमज़ान सीज़न 5 एपिसोड 4। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी से रवां दवां हैं और हमने दामन पकड़ा हुआ है अहले बैत अतहार का, पंजतन पाक का। और पंजतन पाक के सदक़े जो हमें बुज़ुर्गों से फैज़ मिला है, उस फैज़ को हम इकट्ठा करने यहाँ जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हमारे सवालात होते हैं और डॉक्टर साहब के जवाबात होते हैं और रोज़ाना इल्म की महफ़िल लगती है और इस महफ़िल से जो मोती बिखेरे हुए होते हैं डॉक्टर साहब के, उनको समेट कर अपनी बयाज़ में क़दरदान ज़रूर जमा करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी एक नया सिलसिला होगा, एक नया टॉपिक है और बिलाशुबा ये भी अहले बैत अतहार का फैज़ है कि अहले बैत अतहार का ज़िक्र हमारे ज़ाहिर को पाक करता है, हमारे बातिन को पाक करता है। अहले बैत अतहार का ज़िक्र शिफा भी है और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई का और नजात का ज़ामिन भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा और मैं मुतवज्जे हूँगा डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। हुजूर आज चूँकि मैं खैर अक्सर अभी ज़िक्र करता हूँ कि फैज़ान अहले बैत अतहार के हमारी 5वीं सीरीज़ है, 5वां सीज़न है, तो वो अहले बैत अतहार का ज़िक्र ही इब्तिदा से माशाअल्लाह अभी तक चल रहा है और अल्लाह तबारक व तआला करे कि ता क़यामत हम अहले बैत अतहार के साए तले रहें और उनका ज़िक्र करते रहें। तो आज भी अहले बैत अतहार का भी ज़िक्र होगा और मुंदरा किसको कहते हैं ये इरशाद फरमाइएगा। और आज आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुंदरा तालीम फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग रूहानियत की जस्तजू में हैं, अमलियात की तलाश में हैं, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और इसकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने इस ख़ास महफ़िल, इस ख़ास ज़िक्र में खुशामदीद कहता हूँ कि जिस तरह शाह साहब ने बात की कि हमारी पाँचवा सीज़न है हमारा, तो ये पंजतन पाक की निस्बत और उनके वसीले से और हर ट्रांसमिशन में हमारा उन्हीं का ज़िक्र होगा, क्योंकि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र करता है, अल्लाह के दोस्तों का ज़िक्र करता है, तो वो अपने रब के बहुत करीब हो जाता है और उसके कुर्ब पा लेता है। और ज़िक्र दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, किसी भी रूए ज़मीन पर हो, बिलखुसूस जिस जगह अहले बैत का ज़िक्र हो, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल और उसके दोस्तों का ज़िक्र हो, बिलखुसूस अहले बैत का ज़िक्र हो, तो उस मजालिस में, उस मजलिसों में, उस महफ़िलों में बाकायदा तौर पर फ़रिश्तों की आमद होती है। फ़रिश्ते ऐसी महफ़िलों को ढूंढते हैं कि जहाँ पे रब का ज़िक्र होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान अल मुबारक के मुबारक महीने और अशरा रहमत में रहमत को पाने के लिए सबसे बड़ा ज़रिया जो दामन पकड़ा, हमने अहले बैत का पकड़ा। सुभान अल्लाह। कि जिसमें मायूसी है ही नहीं, जिसमें निजात ही निजात है। सुभान अल्लाह। इन्हीं की निस्बत से आज हम मुंदरा हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम वो आपको तालीम करेंगे। और ये हमारे ख़ानदान क़ादरिया, ख़ानदान कलंदरिया का बिलखुसूस ये मुंदरा है।
یہ سلسلہ قلندریہ کی شان ہے، اور یہ ایسا مندرہ کہ جو باطل کے خلاف حق کی تلوار ہے، جو شیاطین کے خلاف حق کی تلوار ہے، جو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کے خلاف حق کی تلوار ہے، اور یہ ایسی تلوار کہ جو اپنے دشمنوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. یہ ایسی تلوار کہ جب یہ چلتی ہے تو پھر یہ رکتی نہیں. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ برہنہ تلوار ہے، کہ جس طرح آپ سیفی کے بارے میں جانتے ہیں، اسی طرح آج مندرہ امام حسین کے بارے میں آپ جانیں گے. اور یہ وہ مندرہ کہ جو بزرگوں کے سینوں کا راز، کہ جس سے کافی لوگوں کی قسمتیں بدلیں گی. یہ ایک ایسا ہتھیار کہ جب انسان میدان جنگ میں اترتا ہے، چاہے وہ باطل کے خلاف ہو، چاہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہو، چاہے وہ شیاطین اور دشمنوں کے خلاف ہو، کامیاب اور فتحیاب ہو کر لوٹتی ہے. اگر ہم مندرے کی بات کرتے ہیں تو مندرا جو لفظ ہے یہ بیسیکلی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، کہ جس کے معنی کہ بزرگوں کے زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ جملے کہ جو مقبول بارگاہ ہوئے، اور اس کا فیض اور اس کی روحانیت اور ان کی اپنی قوت ان کو ایک خاص انداز سے پکارا جائے، ایسی عبارتوں کو مندرہ کہتے ہیں. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ صحابی رسول کی مجلس میں جلوہ افروز تھے. ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو، کہ ہمارا ایک فلاں ساتھی وہ کچھ کلمات کی ادائیگی کرتا ہے اور وہ بچھو اور سانپ کے کاٹے ہوئے پر دم کرتا ہے. کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے تو اس پہ دم کرتا ہے، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے کہ جس سے اس کا بخار اتر جاتا ہے، کہ جس سے سانپ کے کاٹے اور بچھو کے کاٹے کا اثر ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ کیا اس کو کیا ہے یہ؟ آپ نے فرمایا کون ہے وہ؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ فلاں ہیں، فلاں ساتھی ہیں. آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب ان ساتھی کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تم کیا پڑھتے ہو؟ تم کون سے کلمات پڑھتے ہو کہ جس سے بچھو کے کانٹے کو شفا مل جاتی ہے؟ تم مجھے سناؤ وہ کلمات. تو صحابی رسول نے وہ کلمات پڑھنے شروع کیے. وہ ایسی ہی ایک ترتیب تھی الفاظوں کی، جملے کی. آپ نے سنی اور آپ سن کر خاموشی آپ نے اختیار کی. تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں دور جہالیت میں مجھے یہ سکھایا گیا تھا اور میں پڑھتا تھا اور لوگوں کو شفا ملتی تھی، ابھی پڑھتا ہوں لوگوں کو شفا ملتی. کیا اب میں ایمان لانے کے بعد ان کلمات کی ادائیگی کر سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، لوگوں کو شفا دے سکتا ہوں اس طریقے سے کہ جس طرح یہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہ کیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اس سے، مخلوق خدا کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمات تم نے پڑھیں یہ تم پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، اس میں کسی دیوی دیوتاؤں سے مدد نہیں لی گئی، اس میں کوئی ایسی بات کا احتمال نہیں ہے کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو یا ایمان ہونے کا یا مشرک ہونے کا خدشہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رسول کو باقاعدہ طور پہ اس کی اجازت دی کہ تم اس کو پڑھ سکتے ہو، صرف اس نیت سے، اس لیے کہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچاؤ. اس پر ایمان نہ رکھنا کہ شفا اس میں دیا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن تم نے جو کلمات کی ادائیگی کری وہ رب کے نزدیک برکت اور مقبول بارگاہ ہے. اسی نسبت سے
ہمارے بزرگ مندرہ اس کو کہتے ہیں، اور پھر یہی کلمات کی ادائیگی کہ جو ایک اپنا اثر، ایک تاثیر رکھتی ہے، پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں ہر مندرے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن صرف اس کی دیتا ہوں جس کی میں سنتا ہوں، جس کی میں دیکھتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہوتا ہے یا جو میں نے لکھا ہوتا ہے یا جو میں نے سند کے ساتھ دیکھا ہوتا ہے، کہ جس میں میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی بھی ایسی چیز شریعت کی حدود سے تو نہیں ٹکرا رہی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ سلاسل کے اندر اولیاء کرام نے اس چیز پہ بڑی ریاضتیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ اور ایک تو وہ کہ جو اس الفاظ کی ادائیگی کی تاثیر، اور دوسری وہ ان بزرگوں کی تاثیر جو ان کے تقوی کی ہے، جو ان کی پاکیزگی کی ہے، جو ان کی اپنی روحانیت کی ہے۔ اور جب ہم انہی کو انہی انداز سے پکارتے ہیں اور ان سے استمداد لیتے ہیں، تو پھر یہی اسی کے ماتے جو موکلان ہوتے ہیں، جو مسلم جنات ہوتے ہیں، پھر وہ انسان کے معاون اور انسان کے مددگار بنتے ہیں، کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بالخصوص وہ مندرہ جو مندرہ امام حسین علیہ مقام کا ہے۔ کیا کہنا آپ کے، کہ آپ کے ذکر سے ہی خالی ہمارا باطن پاک ہوتا ہے، آپ کے ذکر سے ہی ہمارے اندر سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، آپ کا ذکر ہی ہمارے دلوں کا چین ہے، آپ کا ذکر سے ہی ہم زندہ ہیں۔ اور پھر ہم اس انداز سے حضرت امام حسین علیہ مقام آپ سے استمداد لیں، آپ سے مدد لینے کا طریقہ جو بزرگوں نے بتایا اس مندرے کے ذریعے، ہم ان کو پکاریں، کہ جیسا رب کو پکارنا پسند ہے۔ رب کو کیا پسند ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے میں اس کا دوست ہوں، اور جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں میں۔ اور پھر جب تم اس کے دوستوں کو ہی پکارو گے ایسے الفاظ میں کہ جس میں اس کی شان بیان ہو رہی ہے، تو رب کتنا خوش ہوگا، کیونکہ وہ اس کے مقبول بارگاہ ہیں، وہ اس کے محبوب ہیں۔ اور پھر جب ہم جس نیت سے مندرہ پڑھتے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ اور مندرے کی ایک خاص بات یہ ہے، اس امام حسین مندرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دشمنوں، ظالموں کے خلاف ایک روحانی ڈھال ہے۔ یعنی کہ جو شخص امام حسین کا مندرہ خالی پڑھتا ہے، اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو یہ ڈھال بن جاتی ہے کس کے خلاف؟ آسیب کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ نظر بد کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ ہر اس قسم کے شر سے، جو شر انسانوں میں موجود ہے، جو شر شیاطین میں موجود ہے، جو شر شریر جناتوں میں موجود ہے، ان سے بچاتا ہے، ان سے ڈھال لگتا ہے۔ اور اس مندرے کی ایک خاصیت شاہ صاحب یہ ہے کہ پڑھنے والا اہل بیت کی محبت کے نزدیک ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کے فیض سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت بیان کی آپ نے۔ اور اس مندرے کی خاصیت یہ ہے کہ شاہ صاحب اس کا پڑھنے والے کو آپ کا فیض خود ڈھونڈتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ نا ہم ڈھونڈ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ایک وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کس کا؟ اپنے بندوں کا، اپنے ان گناہگار بندوں کا، کہ وہ اس سے رجوع کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توبہ کریں۔ جی آدھی رات کو اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ بالکل اسی طریقے سے اہل بیت کا فیض پکارتا ہے، بلا تمثیل۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہ مقام کس کا ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ جسے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے دوستوں کو کیا عطا کرتا ہے؟ اور ہمیں جو کچھ عطا کیا وہ اہل بیت کا صدقہ ہے۔ بالکل، آپ ہی کے در سے، ہم کو نہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں رزق بھی ملتا ہے تو انہی کے در سے ملتا ہے، انہی کے وسیلے سے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کا صدقہ کہ ملتا ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تمہارے دل میں کچھ بھی نہ ہونا،
صرف اہل بیت کی محبت ہو، جہنم کی آگ تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی سیاکار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی گناہوں سے آلودہ کیوں نہ ہو، اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے نا تو سچے دل سے توبہ، اور پھر رب نے جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنا۔ اور رب کا حکم ہی کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یحببکم اللہ، کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم میری عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، میرے لیے کرتے ہو نا، اگر مطلب محبت ہی ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، جی تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال اور اقوال کی پیروی کرو، وہ یحکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ مطلب اگر ہم صرف اللہ کو پکاریں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، سبحان اس لیے کہ جب تک نبی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ سبحان نبی کی اطاعت تم پر فرض ہے، فرض ہے بالکل، اور وہ جیسے رب فرمانا قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت اللہ کرے تم گا۔ سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں نا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے کہ میرے اہل بیت کی مودت کرو، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو، سبحان اللہ۔ اور یہی جو پنجے تن پاک ہیں انہی کی اولاد ہیں۔ سبحان یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت، میرا گھرانہ، سمجھ لو کہ کشتی نوح کے مانند ہے، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے آج مغز بیان، اور جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، سبحان اللہ، اور جو اس سبحان کشتی میں اللہ۔ سوار نہ ہوا وہ برباد ہو گیا، حضور دنیا ہلاک ہو گیا، یہ الفاظ ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، دشمن ہیں، اور شیطانیت ہے، اور یہ طاغوتی طاقتیں ہیں، اس کو طوفان نوح کی مانند لیا جائے، بالکل بالکل ایسے اور ہی ہے۔ اہل بیت اطہار کا دامن کشتی نوح کی مانند کہ جو اس میں آ گیا وہ فلاح پا گیا، طوفان سے بچ گیا۔ طوفان سے بچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہم اس دور پرفتن دور میں موجود ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے، اللہ اکبر۔ کہ جہاں پہ شر ایسے برس رہا ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے۔ اس شر والے دور میں جس نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، تھام لیا۔ اور اچھا، اہل بیت کا دامن تھامنے سے مراد کیا ہے؟ پہلے یہ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اہل بیت کا دامن تھامنے سے مراد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ عمل کرنا۔ اور تعلیم سب سے پہلی ہے کیا؟ سب سے پہلی تعلیم ہی محبت۔ مودت تو کہا گیا ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جو محبت کے راستے آتا ہے وہ شارٹ کٹ نہیں ہے؟ وہ شارٹ کٹ تو ہے، لیکن شارٹ کٹ کے لیے بھی تو اپنے اعمال کو درست کرنا ہے نا۔ صرف آپ یہ کہہ دو، دعویٰ کر دو کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں اور حرکتیں کچھ بھی کرتے پھرو۔ حضور دلیل بھی تو ہے نا، محبت ہمیشہ دلیل مانگتی ہے۔ میں وہی تو سمجھا رہا ہوں نا آپ کو، اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بچہ ہے، وہ باہر کیچڑ میں کھیلتا ہے، بڑا لوٹ پوٹ ہو کے شام کو اپنے گھر لوٹتا ہے، اپنے گھر کا دروازہ بجاتا ہے، ماں آتی ہے، ماں گیٹ کھولتی ہے، ماں کہتی تو نے کیا حالت کری اپنی، یہ کہاں چلا گیا تھا تو نے حال دیکھ کیا کیا ہے تو، اور رک اندر مت آنا ورنہ تو پورا گھر خراب کرے گا، میں پہلے تیرے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ ماں اندر جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، اس کا پیر دھلاتی ہے تاکہ پورا گھر گندا ہونے سے بچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر بولتی ہے کہ اب تو اندر آ جا۔ تو ہم لوگ ایسے ہی ہیں جو اتنے گناہوں میں اور اتنے دلدلوں میں پھنسے ہوئے، اور پھر جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حکم ہوتا ہے رک یہیں، میں آ رہا ہوں ابھی لے کر۔ سبحان اللہ، کیا اعلیٰ مثال دی ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو، سبحان اللہ۔ اور یہ دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک سانس تمہارے اندر چل رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک سانس چل رہی ہے اس وقت تک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت، نبی کی محبت چیخ چیخ کر پکارتی ہے
کہ لوٹ آ اپنے گھر کی طرف. کہ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ اطمینان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف، کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا اور جا میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. کہ جب وہ شفاعت ہمیں مل جاتی ہے نا، پھر جب وہ ساری گندگی ہمارے اوپر سے اتر جاتی ہے. پانی بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت بھی رحمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیاوی اعتبار سے پانی ہمیں پاک کرتا ہے. ظاہری دنیاوی اعتبار ہے نا، ظاہری جسم کو پانی پاک کرتا ہے، لیکن باطن کو پاک محبت کرتی ہے اہل بیت کی. اہل بیت کی محبت وہ باطن کو پاک کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب اہل بیت کی محبت پہنچاتی ہے بارگاہ رسالت میں، اور بارگاہ رسالت باب در یزداں ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سبحان اللہ. ایک وسیلہ ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود تمہیں کہہ رہے ہیں نا، اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ وسیلہ، کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. ہاں، اور مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہی تو وسیلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا تو یہی ہے، باقی کسی کا کچھ بھی ہو. حضور خیر اس وسیلے کے علاوہ جائیں گے کہاں؟ جائیں کہاں؟ پکاریں کسے؟ کس کا منہ تکیں؟ کس کا کیا منہ تکیں؟ پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. ہم بے ہنر ہیں، بیکار ہیں. شاہ صاحب، مندرہ امام حسین، مندرہ امام حسین، یہ ایسا مندرہ ہے کہ جب آپ پڑھنے شروع کرتے ہو نا اس کو، اور جب پڑھو گے اس کو جس طریقے سے سمندر ٹھاٹے مارتا ہے نا، جیسے اللہ کی رحمت ٹھاٹے مارتی ہے، ایسی اس کی روحانیت، اس کی نورانیت ٹھاٹے مارتے ہیں انسان کے اندر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ ایسا ہے مندرہ. روحانیت میں کامیابی کے لیے، اپنی اولادوں کی کامیابی کے لیے، اولادوں کو فرما بردار کرنے کے لیے، جن کی اولاد نافرمان ہوں، جو دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں، جو سازشوں کا شکار ہوں، جو ظلم کا شکار ہوں. یہ اندھیرے میں روشنی ہے. اندھیرا کتنے ہی کیوں نہ ہو، ایک ماچس کی تیلی جلتی ہے اور چنگار سے پورا روشن ہو جاتا ہے. اور اس سے اگر آپ اس کا عمل کر لیں، میں اس کا پورا ترتیب و طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے بالخصوص جو ہمارے ساتھ اپنا روحانی سفر کر رہے ہیں، جو باقاعدہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے آج کا دن ہے. آپ خالی اس کو ورد میں رکھ کر بھی فیض یاب ہو سکتے ہو. اجازت میں تمام لوگوں کو دوں گا، لیکن جو لوگ اس کا عمل کریں گے، پھر میں ان کو جب بٹھا لوں گا 40 دن کے لیے. جب 40 دن کے بعد جب وہ نکلیں گے نا، پھر ایسے جیسے کندن. سبحان اللہ. چمکتا ہوا ستارہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مندرہ امام حسین کیا ہے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر میں اس کی ترتیب اور طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ مندرے کو اپنے زبان مبارک سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مندرہ امام حسین. یا حسین یا حسین یا حسین، اے نواسہ مصطفیٰ، اے مظلوموں کے والی، اے باطل شکن امام. یا حسین یا شہید کربلا، یا وارث ذوالفقار حیدر. کاٹ ہر سفلی، جادو ٹونا خبیث نظر بد. دشمنوں کے شر باطل کو راکھ کر، سحر کو خاک کر.
जंतर मंतर तंतर को बर्बाद कर, बिहक़ जा अलहक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। न बाकी रहे सहर का ज़ोर, न बचे कोई शैतान, बतैग़े शब्बीर बज़रब हैदर बहुक्म रहमान, या क़ातिअ ज़ालिम या वारिस शहीदान, बिहक़ सुब्हानल्लाहि व अज़मतिल्लाहि व बुरहानिल्लाहि व वद्इल्लाहि व बत्शिल्लाहि व किब्रियाइल्लाहि व जलालिल्लाहि व कमालिल्लाहि व मिनल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुंदरा है जो आपने सुना है, ये हमारे ख़ानदान कलंदरिया का मुंदरा है। और ये समझ लो कि ये कलंदरों के सीनों का राज है, और ऐसा राज कि जब राज खुलता है तो वो अपने साथ रूहानी क़ुव्वतों की बारिश कर देता है। अब आप इसको बयाद शाज़लिया में इसको इस तरतीब से नोट करें कि जो शख्स इस अमल मुंदरा इमाम हुसैन की ज़कात अदा करना चाहता है, वो इसको 900 मरतबा यानी कि 900 मरतबा इसको 40 रोज़ तक पढ़ेंगे। अब पढ़ने का तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने चाँद की पहली तारीख से शुरू करना है, यानी कि चढ़ते चाँद से शुरू करना है। और इसके लिए आपको कोई जगह ऐसी मखसूस करनी पड़ेगी कि जहाँ पे आप अपनी इबादत करते हैं, नमाज की अदायगी करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं। आपने उस जगह का तयन कर लिया, उस जगह पे आपने इसको अमल करना है। अमल करने से पहले आपने सबसे पहले गुस्ल करना है, वज़ू करना है, और उसके बाद अहराम सिहा रंग का यानी कि काले रंग का अहराम आपने पहनना है, लेकिन सिला हुआ ना हो, उस पर कोई सिलाई ना हो, कोई धागा ना हो, कोई जोड़ ना लगा हो। अगर नहीं तो 2 आप चादरें ले लें काले रंग की। सबसे पहले अपना सतर ढाँप लें पूरा नीचे से, और फिर ऊपर से कर लें। ये मर्द हजरात के लिए। और ख़वातीन मेरी बहनें अगर करना चाहें तो वो ब्लैक रंग का स्कार्फ पहन लें, ब्लैक रंग का स्कार्फ पहन लें। मर्दों के लिए अहराम इसी तरीके से पहले नीचे से आप चादर बांध लें और दूसरी चादर अपने सीने पर लपेट के एक हिस्सा आप खुला छोड़ दें, और काले रंग की जानमाज लें। कोशिश करें सिया रंग की मिल जाए, और सिया रंग की तस्बीह रख लें अपने पास, और उस पर बैठें और चिराग की रोशनी करें, और चिराग की रोशनी में आप इसको पढ़ेंगे 900 मरतबा 40 रोज़ तक। अपना रुख किबले की जानिब रखेंगे। परहेज़ तरके जलाली और तरके जमाली दोनों परहेज़ होंगे इसमें आपके। मछली शिद्दत से नहीं खाना। कोशिश करेंगे कि समंदर के करीब ना जाएं या समंदर में ना जाएं। अगर कोई लोग समंदर से गुज़रते हैं, दरिया से गुज़रते हैं, नहर से गुज़रते हैं तो वो गुज़र सकते हैं, लेकिन इतना ना जाएं कि जितना पानी आपकी नाव तक आ जाए। ये चीज़ नाव निचला हिस्सा आपका पूरा पानी में डूब जाए, इतना हिस्सा पानी में हरगिज़ ना जाएं। इस अमल को करने के लिए 40 रोज़ में इस अमल को मुकम्मल करेंगे। अच्छा, इसको एकदम आप शुरू नहीं करेंगे, इसको पहले अपने विर्द में रखेंगे, पहले इसकी तकरार करेंगे। अच्छा, विर्द में रखने के लिए आप सिर्फ 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे। जो भी शख्स अमल करना चाहता है पहले वो 40 मरतबा पढ़ेगा, ताकि अमल में कोई गलती ना हो, उससे रवानी भी हो जाए। और फिर जब 900 मरतबा के लिए अपने आप को मखसूस करेगा, फिर वो उसी एहतमाम के साथ करेगा जो एहतमाम मैंने बताया। 40 दफ़ा में कोई एहतमाम नहीं है, 40 दफ़ा में सिर्फ पाक साफ़ होना ज़रूरी है, उस जगह का भी और आपका भी। कोई सी भी तस्बीह लेके 40 मरतबा अपने उंगलियों पे भी, फिंगर पे भी पढ़ के इसको 40 मरतबा कर सकते हैं। अमल के लिए 900 मरतबा इसको पढ़ना है। मैं आपको अमल के 2 तरीक़ेकार समझाऊँगा ताकि आसानी भी। अब वो लोग भी हमारे साथ शामिल है ना जो जिनकी अब उम्र जवाब दी गई है। अब
ان کی ہمت قوت نہیں رہی ہے پہلے جیسی. جیسے ایک نوجوان بندے کی ایک عمر ہوتی ہے, ایک صحت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جو 50 پلس ہیں, 60 پلس ہیں, 70 پلس ہیں. اب وہ سوچیں کہ ہم تو محروم رہ گئے, ہم تو نہیں پڑھ سکتے 900 مرتبہ. تو ان کے لیے بھی میرے پاس راستہ ہے. 40 مرتبہ عام لوگ اس کو پڑھیں گے اپنے ورد میں رکھنے کے لیے. اب وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس ترتیب و طریقے کے ساتھ, تو وہ 900 مرتبہ کی تعداد اس کو مکمل کریں گے. اب وہ لوگ جو ضعیف ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتے یا مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکتے, تو وہ پھر 121 مرتبہ اس مدرے کو پڑھ لیں گے. کمال وہی حاصل ہوگا, فوائد وہی حاصل ہوں گے, برکتیں وہی حاصل ہوں گی. 121 مرتبہ. اب یہ عمل شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے, ایک دودھ کا گلاس رکھنا ہے اور ایک کچھ میٹھا رکھنا ہے. آپ نے فاتحہ کا اہتمام کرنا ہے اور فاتحہ کا اہتمام کرنے کے بعد 3 مرتبہ اس مندرہ امام حسین کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے اصال کرنا ہے. بالخصوص حضرت امام حسین علی مقام آپ کی روح اقدس کو پیش کرنا ہے, آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. آپ کے بعد اس کے ماتحت جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد اس کے ماتحت موکلان کو پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرنی ہے کہ بالخصوص حضرت امام حسین علیہ مقام کا فیض آپ کو ملے. ترتیب میں نے آپ کو دونوں سمجھا دی ہیں. 900 مرتبہ 40 روز تک پڑھا جائے. اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 121 مرتبہ عمل پوری ترتیب ہوگی پرہیز کے ساتھ 40 روز اس کو مکمل کر لیں گے. اور عام لوگوں کے لیے 40 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں گے. شاہ صاحب اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال آئے عمل کے متعلق, طریقے کے متعلق, ترتیب کے متعلق, تو آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. جی, کیونکہ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. اب جیسے کل ایک کامنٹس میں سوال آیا کہ ہم تو اوپر والے گھر میں پورشن میں کرائے پہ رہتے ہیں, اب ہم گھر کو کیسے کلیں گے, نیچے تو مالک مکان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی ہمارے بھی ذہن میں نہیں آیا کہ ہم, بڑا اچھا سوال ہے. تو جو لوگ اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں, اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, فلیٹوں میں رہتے ہیں, تو وہ اپنے گھر کے اندر کیل دیں. راستہ تو وہی ہے نا, گھر میں گھسنے کا دروازہ تو ایک ہی ہوگا چاہے کوئی سے بھی فلور پہ رہیں. یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کے مین انٹرنس ہے نا وہاں سے آپ شروع کریں. ارے کیل کی کوئی وہ نہیں ہے. نہیں, بھلے چھوٹی 1 انچ لے لیں, 2 انچ لے لیں, 3 انچ لے لیں, بالکل چھوٹی بھی, بالکل چھوٹی بھی لے کے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں, ٹھوک سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے جو سوالات بعد میں آتے ہیں نا تو پھر ٹرانسمیشن تو ختم ہو چکی ہوتی ہے. جی جی. تو اس کے بھی متعلق اگر پڑھائی کے متعلق, عمل کے متعلق اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں پوچھ لیں. ابھی ہم بیٹھے ہیں آدھے گھنٹے تک, 30 منٹس تک. سبحان اللہ. حضور خیر, یہ مقاصد تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ دشمن کا جو وار ہے وہ مطلب دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو اپنی روحانی تربیت کے لیے پڑھنا چاہیں گے, اور دوسرا وہ کہ جو پریشان ہو گئے ہیں دشمنوں کے وار سے اور علاج کروا کر پریشان ہو گئے ہیں, تو وہ اس عظیمت سے, اس مندرے سے, ان کلمات سے فیضیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ 40 مرتبہ بتایا نا میں نے عام لوگوں کے لیے. عام لوگ ایسے پڑھ لیں گے تو مطلب جادو کی نجات پائیں گے, کاٹ ہو جائے گی, بالکل فرق پڑے گا, بالکل فائدہ ہوگا ان سے. مرد پڑھیں گے. اور اچھا, اس کا کوئی خاص وقت ہے؟ اس کا کوئی خاص وقت رات کے عشاء کے بعد, عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے کسی بھی روز مکمل کر لیں. مطلب عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز میں اس دوران کسی بھی ٹائم اپنا مخصوص وقت کر لے اور اسی وقت بیٹھا کرے. وقت مقرر کرنا یہ ضروری ہے جو عمل کر رہا ہے, جو چلہ کر رہا ہے اس کا. اچھا, جو چلہ نہیں کر رہا, برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے, وہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتا ہے, وہ اپنی سہولت کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق صبح پڑھ لے, دوپہر پڑھ لے, شام پڑھ لے, لیکن زوال کے وقت نہ پڑھے, یا بالکل جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نہ پڑھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو حضور یہ جس نے 40 دن کر لیا, اب وہ مداومت وہی 40 مرتبہ روزانہ رکھے, 7 مرتبہ رکھ لے, 11 مرتبہ رکھ لے, اور یا پنجتن پاک کی نسبت سے 5 مرتبہ ورد میں رکھ لے. اچھا, اس کو کرنے میں کوئی خاص نیت رکھنی ہے
یا جیسے کوئی دشمنوں سے تنگ ہے تو صرف دشمنوں کی نیت کرے گا؟ اس میں آپ نیت کر لو تو اچھا ہے، لیکن آپ جس مقصد کے لیے پڑھو گے اس میں کامیابی ہوگی آپ کو۔ سبحان اللہ، باقاعدہ اتار کا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل، اس کا اتار کا بھی طریقہ ہے کہ تو جیسے وہ مثال کے طور پہ اگر کسی کے اوپر کوئی وار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، طبیعت بگڑتی ہے، صحیح، طبیعت میں خرابی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے، تو وہ ایک کام بھی کرے کہ ہر روز ایک لیمو لے، ایک لیمو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہی مندرا یہی منترا 9 مرتبہ پڑھے، 9 ٹائمز، اس کو اپنے اوپر سے اتار کے کاٹ کے اپنے سرہانے رکھ کے سو جائے۔ پہلے کاٹے پھر سرہانے رکھے گا؟ ہاں، 2 ٹکڑے کر کے رکھنا ہے، اور کسی مٹی کی کٹوری میں، یا مٹی کی کٹوری نہیں ہوتی یا کانچ کی ہو، کوئی بھی کٹوری ہو، پلیٹ ہو، اس میں رکھنا، زمین پہ نہیں رکھنا۔ صحیح، مطلب وہ پلیٹ زمین پہ رکھی جا سکتی ہے لیکن لیمو زمین پہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ زمین اور لیمو کے درمیان ایک حجاب وہی ہوگا۔ وہ ہوگا وہ کسی بھی قسم کی دھات کا استعمال کر لو آپ، چینی کی پلیٹ بھی ہو چینی کی سکتی پلیٹ لے لو، اسٹیل کی پلیٹ لے لو، سلور کی لے لو، لوہے کی لے لو، ہے، بہتر مٹی والی۔ بہتر مٹی ہے۔ تو 7 دن ایسا کریں گے؟ سرہانے رکھ دیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، سو گئے، سکون سے نیند آئے گی، نیند سکون کی آئے گی۔ مطلب فائدہ ہوگا تو نیند آئے گی نا، اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور باقاعدہ طور پہ ایسا کرنے سے خواب میں بھی اس کو نظر آ جائے گا اس کے ساتھ معاملات کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جب مندرا پڑھیں گے تو خاص تو ہو ہی جائیں گے۔ جب مندرا پڑھیں گے تو خاص ہو جائیں گے۔ اب صبح ہو گئی، سبحان اللہ، وہاں سے نکالا، اپنے اوپر سے اتارا، صحیح، اپنے اوپر سے دوبارہ اتاریں گے، شروع میں بھی اتاریں گے شروع میں 9 مرتبہ اتار لیں، اور آخر میں جب صبح اتاریں گے تو 9 مرتبہ اتار لیں۔ اور 9 مرتبہ ہی پڑھنا ہے 9 رات مرتبہ میں؟ پڑھ کے اتار کے اس کو آپ مٹی میں دفن کر دیں، حضور لیکن ایسی جگہ دفن کریں کہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں، اچھا، تھوڑا کونے کھانچے میں کونے جہاں- کھانچے میں، اچھا، مطلب دوبارہ سمجھا دیجیے گا کہ ایک لیمو اور لیا، 7 دن یہ عمل کرنا ہے روزانہ ایک لیمو لیا ہے، روزانہ ہر لیمو، اچھا لیمو لے کر پھر پہلے پڑھنا ہے، ہاں۔ پھر گھمانا ہے؟ لیمو لیا، جی، پڑھ کے دم کر دیا، دم کیا، اپنے اوپر سے اتارا، اتار دیا، کاٹ دیا، کاٹ دیا، پلیٹ میں رکھ دی، پلیٹ میں رکھ کے سو اپنے گئے؟ سراہنے رکھ دیا، ختم کام۔ صبح اٹھے، صحیح ہے، پلیٹ اٹھائی، جی، 9 مرتبہ پڑھا، اس پہ دم کرا، اس کو اوپر سے اتارا اور دفن کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات مندرے کی یہ ہے، اس پڑھائی کی، اس عمل کی، کہ اگر اس کے اوپر شدید اور سخت قسم کا جادو ہوگا نا تو اس لیمو میں سے سرخ رنگ، یعنی کہ جیسے خون ہوتا ہے نا، اس سرخ جیسے، رنگ ہاں، نمایاں ہو جائے گا، خون اس میں سے ظاہر ہوگا، صبح جب خون اٹھے، نکلے گا اس میں سے باقاعدہ لیمو میں سے، صبح جب ہو، صبح جب دیکھے گا تو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسی طریقے سے اگر وہ دیکھے تو گھبرائے نہیں، 7 دن پابندی کے ساتھ اس کو مکمل کر لے۔ مکمل کر لے۔ حضور جو لیمو اگر جیسے بعض جگہوں پر دفنایا نہیں جا سکتا یا دفنانا ممکن نہ ہو تو جلایا جا سکتا جلا ہے؟ دیں اس کو، جلانا بھی ہاں، صحیح ہے؟ جلا کے پھینک دیں، لیکن ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر بچے نہ کھیلتے ہوں بس۔ مطلب باہر کے ممالک میں تو وہ ڈسٹ بن میں ہی ڈالا جا سکتا ہے؟ ڈسٹ بن میں ڈال دیں، لیکن جلا کر ڈالیں، پھر صحیح، اس کو پورا جلا کے کوئلہ کر کے ڈال دیں، ڈسٹ بن میں کہ وہ لے تاکہ جائیں۔ کسی انگریز کو پتہ ہی نہ چلے کیا گیا ہے۔ صحیح، وہ کمیٹی والے جو آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہاں، ہیں۔ یہ تو کمیٹی والوں نے بڑا تنگ و پریشان کیا ہوا ہے، کافی مریضوں کے فون آتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو اندر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ تنگ کر رہے ہیں، اس سے کہ نکالتے ہیں، ان کے لیے کچھ بتا دیں، اس کے لیے کچھ بتا دیں، تو باقاعدہ طور پہ کام ہوتا ہے ان کا، ان کو بتاتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں تاکہ جان چٹے، ہوتا ہے ہر جگہ۔ ارے یہ تو وہاں کی کمیٹیاں ہیں، ہماری کمیٹیوں میں لوگ تنگ نہیں کرتے، مسجدوں کی کمیٹیوں میں اتنے تنگ کرتے۔ بالکل، کوئی ان کمیٹیوں میں اگر کوئی ایک شریر بندہ بھی آ جائے جی تو وہ پوری کمیٹی کو خراب کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ آج کل تو خیر کمیٹی کے حوالے سے، اچھا ائمہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ ائمہ کے ساتھ بہت زیادہ پریشانی یہ ہے کہ امام پسند نہ آیا تو امام فارغ، ہاں ہاں، وہ لوگ کہ جن کو الف بے سیدھا پڑھنا نہیں آتی، وہ امام جو عالم دین ہے اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ یہ سنائیں۔ ہمارے ویسے جو مسجدوں کے امام ہیں نا ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، بہت زیادتی ہے یہ،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اپنے دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہو, جس مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہو نا, بھکاریوں کو دینے سے بہتر ہے اپنے پاس انویلپ رکھیں اور جب نماز سے فارغ ہو امام صاحب سے مصافحہ کریں, ان کے ہاتھ میں رکھ کے چلے جائیں. حضور امام کو انہوں میں نے صحیح بتا رہا ہوں آپ کو طریقہ کار. بہت بہترین خدمت آپ نے بتائی ہے. امام کو کسی اور ملک, کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ لیا کہ اس 15,000 میں کسی کا گھر چلتا ہے. نہیں, آپ جہاں جا کر دیکھیں تو 15,000 20,000, اور وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب کو سمجھا ہے. ایک عام سائنس کا جو پروفیسر ہے اس کی تنخواہوں کو دیکھ لیں, اور ایک عام عالم کی. اور ہماری جو پستی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سر یہ سب کچھ سازشوں کے خلاف ہوا ہے. سازشوں کے تحت ہوا؟ ہاں بالکل سازشوں کے تحت ہوا یہ سب کچھ. باقاعدہ یہ سازشوں باطل کے تحت. قوتوں کی سازشیں ہیں یہ ساری, کہ ان کو کسی طریقے سے دین سے دور کریں, ائمہ سے, مولانا حضرات سے دور کیا جائے تاکہ دین سیکھنے سے محروم رہیں. محروم رہیں. تو اور آج کل ایک ٹرینڈ بڑا چل گیا ہے کہ جو آزاد خیال لوگ ہیں نا ان سے دین سیکھ رہے ہیں. جیسے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے, موٹیویشنل اسپیکر بیٹھے ہوئے, جی, ان سے فتوے لے رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے. اور پھر خیر دیکھو ایک بات یاد رکھنا, نالج ایک الگ چیز ہے, علم ایک الگ چیز ہے, معلومات ایک الگ چیز ہے, علم ایک بالکل الگ چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر. اہل ذکر کون ہے؟ کہ جو قرآن کو سمجھا بھی, اس کو ذکر کیا اور ایسی تکرار کی کہ وہ دل میں قرار پکڑ گیا. وہ علماء آج زندہ بھی ہیں اور ان سے لوگ مستفیض ہونے سے بہت زیادہ محروم ہیں. سوال یہاں پر یہ تھا حضور کمیٹیوں کے حوالے سے, علماء ہماری کے خیر حوالے کہیں سے, اور نکل گئی, ہم اپنے منصب پہ آ جاتے ہیں. کیا ائمہ حضرات یا جو مدارس میں بیچارے پڑھا رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, وہ ان کو فائدہ کرے گا؟ یہ بالکل فائدہ کرے گا. ان کو بھی اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے, بالکل 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے. اور